मेरी तरफ से सबको सलाम। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ आज अपनी रूटीन की बाइबल स्टडी के साथ, और हम लूका की इंजील के 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। 9वां बाब जो है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इस शॉर्ट स्टोरीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके बोर भी ना हो और बने रहें हमारे साथ। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर पिछली वीडियोस देखें और लूका की इंजील की डिटेल स्टडी के साथ मुस्तफ़ीद हो सकें। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम तफसीली स्टडी करते हैं, तो हम लूका की इंजील के 9वें बाब की तफसीर को देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहली आयत से जो है 10वीं आयत को देखेंगे, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी आयत का मुताला करेंगे। आज की वीडियो का ख़ास जो पैगामात होंगे, हम देखेंगे कि रसूल कौन होते हैं, शागिर्दों में और रसूलों में फ़र्क क्या है। मतलब जैसे हम सब यीशु के शागिर्द हैं लेकिन हम सब रसूल नहीं हैं। तो आजकल के दौर में बहुत सारे लोग अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, रसूल कहते हैं। तो यीशु के दौर में असल में रसूल कौन होते थे, हम ये देखेंगे। और एक बाइबल में एक ऐसी आयत है जिसमें अक्सर लोग गैर कौमें ख़ास तौर पर क्वेश्चन करती हैं कि जी लूका की इंजील में कहा गया है कि यीशु जब शागिर्दों को मिशन पे भेजता है तो वो कहता है अपने लिए लाठी ना लेना, लेकिन मरकस कहता है कि लाठी लेना। तो ये दो कंट्राडिक्शन क्यों हैं? हम इसको भी देखेंगे, इस कंट्राडिक्शन को सोल्व करने की और इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि गैर अक़वाम जो हैं वो जो सवाल उठाती हैं उस सवाल का जवाब उनको मिल सके। तो मेरे साथ बनिए रहेगा, पहली आयत से पढ़ने लगे हैं। यीशु 12 शागिर्दों को भेजता है। पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरुओं पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाह की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि रात के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी लेना, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते रखना। अब यहाँ लूका की इंजील में कहा जा रहा है कि लाठी ना लेना। मरकस कह रहा है कि सब कुछ भी ना लेना लेकिन लाठी ले लेना एक। ये हम इस जो मसले को है ये भी आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में हकीकत क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं रसूलों की और शागिर्दों की। लूका की इंजील जब शुरू होती है 9वें बाब की पहली आयत, तो यहाँ कह के उसने उन 12 को, यहाँ जो उनके लिए उन 12 के लिए जो और भी ज़्यादा ट्रांसलेशन है उसमें है शागिर्दों को भेजा। यीशु के आपको पता है कि 72 से ज़्यादा शागिर्द थे, लेकिन 12 को वो सिर्फ बुलाता है, 12 को कॉल करता है और फिर उन्हें भेजता है। और लिखा है कि उनको सब बदरूहों पर जो है वो इख्तियार बख्शता है। यहाँ जो इख्तियार का वर्ड यूज़ हुआ है वो है ग्रीक में यानी यूनानी में ड्यूनामिस, जिसका मतलब है किसी शख्स को कानूनी अथॉरिटी देना, पूरा इख्तियार देना। जैसे आप एफिडेविट बनाते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी के कागजात साइन कर देते हैं कि ये अख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता या ये चीज़ उस बंदे की हो गई है। यीशु उनको ये वाला अख्तियार देता है कि जो काम वो खुद कर रहा था, जो मौजज़े, जो काम, जो मिनिस्ट्री यीशु की थी, अब उसने शागिर्दों को आगे ट्रांसफ़र कर दी है यहाँ पर। लूका इससे पहले ये बात यीशु के लिए लूका 4 बाब 36वीं आयत में भी इस्तेमाल करता है। ये डोनामिस का जो वर्ड है, जो इख्तियार का वर्ड है। दूसरी आयत में लिखा है कि उसने उन्हें भेजा। भेजने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, बड़ा खूबसूरत वर्ड है अपोस्टिलियो, जिससे लफ्ज़ अपोस्टल निकला है, यानी रसूल। इसकी अब रसूलों की मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि रसूलों का असल मकसद तारीफ़ क्या है, कि रसूल किसे कहते हैं। रसूल वो शख्स होता है जिसे खुदावंद यीशु मसीह खुद इख्तियार दे और वो जो है आगे यीशु के काम के लिए भेजा जाए। जैसे पतरस को यीशु ने खुद इख्तियार दिया कि तू कैफा है और इस पे मैं अपना चर्च बनाऊंगा। जैसे पौलुस रसूल को यीशु ने खुद इख्तियार दिया खिदमत का, कि जब दमिश्क की राह पे पौलुस को चुना जाता है। ये वो लोग थे जिनसे यीशु ने आके खुद बात की और उन्हें खुद इख्तियार दिया। जब यहूदा इस्करियोती की मरने के बाद जो रसूल चुना जाता है, तो अमाल की किताब में उसकी सेम कैटेगरी बताई गई है कि उन शख्सों को जो यीशु के मिनिस्ट्री के 3 साल और उसके मरने और जी उठने तक उसके साथ थे, यानी जो अथॉरिटी वाले लोग थे, जिन्होंने देखा था, उसके साथ वक्त गुजारा था, वो लोग रसूल होते हैं।
سو لوکا کی انجیل اگر 9 باب کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو شروع میں پہلی آیت میں وہ ان کے لیے شاگرد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن 10ویں آیت میں وہ کیا کر رہا ہے، پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اسے بیان کیا. یعنی پہلے وہ شاگرد تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ رسول ہو چکے تھے، یعنی انہیں پوری اتھارٹی اور رائٹ دے دیا جا چکا تھا. سو اب جب انہیں اختیار مل گیا تو کس چیز کا اختیار ملا تھا کہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کریں. سو یسوع کی منسٹری کی جو مین ہائی لائٹس تھیں وہ یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنا. اب آ جاتے ہیں اس کویسچن کی طرف کہ جو لاٹھی نہ لینا اپنے لیے، لیکن مرکز کہتا ہے کہ لاٹھی لینا. سو لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن ہے بائبل میں، لیکن یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہاں جو لاٹھی کا لفظ ایرامیک میں، یہ گریک نہیں، ایرامیک جو اس دو لفظ کی اس دور میں یسوع مسیح کی زبان تھی، ایرامی زبان تھی. ایرامیک میں یہ جو لاٹھی کا لفظ استعمال ہوا، یہ خاص لاٹھی تھی جس کے اندر ایک چیمبر بنا ہوتا تھا جس کے اندر آپ پیسے چھپا سکتے ہیں. تو لوکا انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ والی لاٹھی آپ نے نہیں لے کر جانی. اور ایسا نہیں تھا کہ لوکا رسول نے جب یہ انجیل لکھی تو اس نے کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے متی، مرکز اور کو پڑھا نہیں تھا. بے شک یہ سنوپٹک گاسپل ہے، اور لوکا جو تاریخ دان ہے، جو ریسرچ کرنے والا ایک شخص ہے، جو خود ایک پڑھا لکھا اور قابل ہے اور پاک روح کی ہدایت سے لکھ رہا ہے، وہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد لکھ رہا ہے. لہٰذا مرکز 6 باب اس کی 8ویں آیت میں جو حکم ہے کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لینا، نہ روٹی لینا، نہ جھولی لینا، نہ کمر بند. سو مرکز اور لوکا کی بات ایک ہی ہے. لوکا بلکہ اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ بھئی لاٹھی اگر لینی ہے تو کون سے والی لینی ہے. یسوع یہاں پر خاص لسٹ پیش کر رہا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو لسٹ کیا کیا ہے. نہ جھولی لینا، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا. سب پیسے بھی نہیں لے کے جا رہے، روٹی بھی نہیں لے کے جا رہی، جھولی بھی نہیں لے کے جا رہی، تو پھر مطلب ہاؤ وڈ دے ڈو منسٹری کیسے کریں گے. اصل میں یہ ربی جو تھے اور یہودی جو تھے، جو جب ہیکل میں جاتے تھے، خاص طور پر ربی جو خدمت کے لیے جاتے تھے، ان کے لیے قانون تھا کہ وہ ہیکل میں جاتے ہوئے روپے کی، پیسے کی تھیلی، کپڑے، جوتی اور اس طرح کی مطلب لگژری چیزیں نہیں لے کے جائیں گے، تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ منسٹری کی طرف ہو پورا کا پورا. سو یہاں ایکچولی یسوع اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ اب تمہارا فرسٹ ایئر ہے منسٹری میں، تم نکلنے لگے ہو، تو منسٹری کا فوکس جو ہے وہ روپیہ پیسہ نہ ہو، روپے کی تھیلی نہ ہو، 2 کپڑوں کے جوڑے نہ ہوں، اور کوئی اس طرح کی دنیاوی چیزیں نہ ہوں، جبکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ہو. باقی تمہاری تمام ضرورتوں کو میں پورا کرتا جاؤں گا. تو یہ استاد کا انہیں سکھانے کا طریقہ تھا. لیکن یہ بات اس وقت کے دور اور فرسٹ ایئر کی کلاس کی تھی، یہ 3rd ایئر کی کلاس کی نہیں تھی. جب فائنل ایئر آنے لگا ہے تو استاد انہیں کہے گا کہ آپ اپنے ساتھ پیسے کی تھیلی رکھیں ضرورت کے لیے. جب آپ کو روپے کی ضرورت پڑے گی آپ نے رکھنی ہے. تو استاد انہیں دونوں طریقوں سے ٹیچ کر رہا ہے. اگر ہم لوکا 22 باب اس کی 35 سے 36ویں آیت میں پڑھیں تو فائنل ایئر ہے جب اسٹوڈنٹس کا، شاگردوں کا، رسولوں کا. تو اس میں جو ہے 35ویں آیت میں، لوکا 22ویں باب اس کی 35ویں آیت میں استاد کیا کہتا ہے. پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے؟ آف کورس نہیں، محتاج نہیں رہے. انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں. 36ویں آیت میں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اسی طرح جھولی بھی جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے. اب استاد کو ان کی یہ تمام چیزیں لینے کے لیے کہہ رہا ہے. ان کو دونوں طریقے سے اس نے سکھایا کہ آپ کا مین فوکس جو ہے منی وہ نہیں ہے، لیکن یس آپ منسٹری کے لیے جو ہے وہ پیسے کی ضرورت بھی ہے، پیسے کے بغیر منسٹری نہیں آتی. دوبارہ آتے ہیں 4تھی آیت کی طرف. 4تھی آیت میں ایک اور خاص انسٹرکشن ہے شاگردوں کو جو دی جا رہی ہے، فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ان کو یسوع اختیار دے کے بھیج رہا ہے کام کرنے کے لیے. ایک اور انسٹرکشن جو ہے یہ ایک کسی پاسٹر کے لیے یا منسٹری کرنے والے بندے کے لیے بھی سیم یہی انسٹرکشنز ہیں جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. تو آج کے جو خادم ہیں وہ بھی یسوع کے شاگرد ہیں، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ان انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. سو 4تھی آیت میں لکھا ہے جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا. سو کیوں جس گھر میں داخل ہو اس وہیں رہنا اور گھر میں نہ، مطلب وہیں سے روانہ ہونا.
سو یہاں ایکچولی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ منسٹری کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے اچھے اچھے گھروں کی تلاش میں نہیں رہنا. اکثر آپ نے خادم دیکھے ہوں گے یا لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے ان کو زیادہ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے یا زیادہ چندہ مل رہا ہے یا زیادہ لوگ پریز کر رہے ہیں، پادری ان فیملیوں کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن یسوع نے ان کو سکھایا کہ جو بھی گھر آپ کو پہلی دفعہ خوش آمد کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے، آپ اس گھر میں ٹھہریں اور ادھر ہی ٹھہریں اور وہاں سے ہی نیکسٹ گھر کی طرف یا اپنے مشن کی طرف کوچ کریں. آپ کا فوکس گھر نہ ہو، آپ کا فوکس جو ہے وہ منسٹری ہو، آپ کا فوکس وہ لوگ نہ ہو جو آپ کو ویلکم کر رہا ہے، جو آپ کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ آپ کے لیے اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنے باقی سب ہیں. اور ایک اور چیز بھی انہیں بتا رہا ہے 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو. سو یہاں جو گرد جھاڑنے کا ہے، یہ وہاں کا یہودیوں کا کلچر تھا، اور اس وقت کے دور اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہوں گے کیونکہ اب کلچرل گیپ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے. تو لوگوں کے کلچر، دنیا کے کلچر بڑی جلدی سے تبدیل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم یہودی کلچر یا اس دور میں جائیں تو اس وقت جب بھی آپ یہودی کسی غیر قوم کے علاقے میں جاتے تھے تو واپسی پہ وہ اپنے پاؤں کی جوتی جھاڑتے تھے، وہ ریجیکٹ کرتے تھے اس جگہ کو کہ ہم جو ہے اس جگہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سو جوتی جھاڑنا جو ہے وہ ریجیکشن کے زمرے میں آتا تھا. اعمال 13 باب اس کی 15ویں آیت میں بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ یہودیوں کو غیر اقوام کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے پاؤں کی گرد جو ہے جھاڑتے ہیں. سو یہ تو تھی 9ویں باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک کی تفسیر کے شاگردوں کو مشن پہ بھیجا جاتا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ کچھ خاص انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ اس مشنری جرنی میں آپ کا دھیان روپے پیسے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، صرف آسمان کی بادشاہی کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اور جو کنٹراڈکشن تھی مرکز کو لے کے اور لوکا کو لے کے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائبل میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. جو لاٹھی یہاں پہ وہ اسپیشلی کہی گئی ہے، وہ لاٹھی ہے کہ اس لاٹھی کے اندر جو ہے وہ پیسے رکھے جاتے تھے. تو وہ والی لاٹھی آپ نے اسٹیف جو ورڈ یوز ہوا ہے اریمک میں، وہ اس خاص اسی لاٹھی کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ آپ نے استعمال جو ہے وہ نہیں کرنی. سو آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، ابھی کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس اسے دیکھنے کی کوشش میں لگا رہا. سو جو چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس ہے، یہ ہیرودیس اینٹیپاس اس کا نام تھا، جو گلیل اور پیرا کے علاقے پر حکومت کرتا تھا. اور ہیرودیس دی گریٹ، اس کا باپ جو تھا وہ ہیرودیس دی گریٹ تھا، یا ہیرودیس عظیم جس کو کہا جاتا ہے. اس نے یہ کنگڈم اس سے لی تھی. یہ بہت ہی کمزور جو ہے وہ کنگ تھا اور کوئی پاورفل نہیں تھا، یہ پپٹ تھا رومیوں کا، اور اس لیے بھی یسوع سے ڈرتا بھی تھا کہ بھی کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ میری کنگڈم چلی جائے گی. سو لوکا کی انجیل میں ہیرودیس اینٹیپاس کا ذکر بار بار آتا ہے. لوکا 9 باب 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش میں لگا رہا. سو یہاں جو گریک میں جو گرامر استعمال ہوا ہے وہ کنٹینیوس ہے، یعنی وہ مسلسل اس کوشش میں رہتا تھا کہ وہ کسی یسوع کو دیکھے. اس کی دیکھنے کی 2 ریزنس تھی. ایک تو وہ یہ تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا یہ یوحنا کی طرح ہی ہے، کیونکہ یوحنا کو اس نے قتل کروا دیا تھا. دوسرا وہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ یہ کیسا کنگ ہے، کیونکہ یسوع کافی مشہور تھا، اور یہاں پر 9ویں باب میں یسوع اس وقت بہت پاورفل اور مشہور لیڈر کے طور پہ سامنے آ چکا تھا. سو لوکا 23 باب 8ویں میں وہ یسوع کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے. سو اور لہٰذا ہیرودیس جو ہے وہ یسوع کو لے کے کافی کنفیوز تھا، اور اس کی کنفیوژن جو ہے وہ ہمیں اس کی وجوہات پتہ بھی ہیں. اور لوکا بھی جو اس کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہے وہ کنفیوز کا ہی استعمال کرتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا تھا اس کو لے کے. سو اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا، اور اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا. سو یسوع کے لیے 3 جو ہیں وہ کیٹیگریز بتائی جاتی تھیں. 3 کیٹیگریز میں یسوع کو رکھا جاتا تھا. بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا. اب یسوع کو یوحنا کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے.
ہم دیکھتے ہیں، ہم دونوں کی منسٹریز کا کمپیریزن کریں گے. تو یوحنا کی منسٹری اور یسوع کی منسٹری میں پہلے ہم فرق دیکھیں گے، ان دونوں کی منسٹریز میں فرق کیا کیا تھا. یوحنا جو ہے وہ بیابان میں جو ہے منادی کرتا تھا، یسوع جو ہے لوگوں میں پبلکلی منادی کرتا تھا. یوحنا جو ہے اس کے معجزات لکھے نہیں ہوئے اناجیل میں، ہو سکتا ہے اس نے معجزات کیے ہوں لیکن کوئی لکھے نہیں ہوئے. تو یسوع کے بہت سارے معجزات لکھے ہوئے ہیں. اور یوحنا جو ہے وہ ناظرین تھا. ہم نے لوکا کی انجیل کی جب سٹڈی کیا تو ہم نے دوسرے باب میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کی کہ ناظرین کون ہوتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سو یسوع جو ہے وہ ناظرین نہیں تھا. یسوع جو ہے وہ لوگوں میں رہتا تھا اور ان کے درمیان ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا اور گناہگاروں کے درمیان بیٹھتا تھا. سو لیکن اب ان کی ریزیمبلنس کی بات کرتے ہیں کہ ان کی منسٹریز میں ایک جیسی بات کیا تھی. یوحنا جو ہے وہ توبہ کی منادی کی خوشخبری بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسیح آنے والا یسوع مسیح کے لیے رستہ تیار کر رہا تھا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی آ چکی ہے. سو یوحنا بادشاہ کے آنے کی منادی کر رہا تھا اور یسوع جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ بادشاہ آ چکا ہے. سو آسمان کی بادشاہی ان ہینڈ ہے، آپ کے درمیان پہنچ چکی ہوئی ہے. سو یوحنا کی جو منادی تھی وہ بلنڈ تھی. یوحنا سیدھا سیدھا لوگوں کو تنقید کرتا تھا، جیسے وہ فریسیوں کو کہتا ہے کہ اے سانپ کے بچوں. سو یسوع مسیح بھی ڈائریکٹ فقی فریسیوں کو تنقید کرتا تھا، جیسے وہ ان کو کہتا ہے اے ریاکارو. متی کی انجیل میں تقریباً 12 دفعہ سے زیادہ ریاکاروں کا ورڈ فقی فریسیوں کے استعمال ہوا ہے. اور ریاکار کا ورڈ جو ہے وہ ایز ایکول ٹو سانپ کے بچوں کی طرح ہی سخت لفظ ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ریاکاری پر، ایک اس ورڈ پہ میں نے ایک ویڈیو چھوٹی بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ یہ جو کوئی یہ عام ورڈ نہیں تھا، یہ بڑا سخت لفظ تھا. تو یہ دو مماثلت تھیں اور لوگوں کا خیال تھا کہ یوحنا جو جس کا سر قلم کروا دیا ہے وہ دوبارہ نئی پاور اور زیادہ طاقت سے آ چکا ہے. تیسری بات جو تھی جو کہی جاتی تھی اس کو وہ تھی ایلیا کے بارے میں. ایلیا کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں ذکر تھا کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے، خداوند کا ہولناک دن آنے سے پہلے جو ہے وہ ایلیا کی روح جو ہے وہ آئے گی اور ایلیا جو ہے وہ رستہ تیار کرے گا، باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل کرے گا. سو لوگوں کا خیال تھا کہ ایلیا آ گیا. اور چوتھی جو کہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، تو جو موسیٰ سے خدا نے وعدہ کیا تھا نبی کا، جو وہ نبی جو ہے استثناء 18 باب اس کی 15ویں آیت میں جو وعدہ کیا گیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہے وہ نبی آ چکا ہے. سو اس طرح لوگ کنفیوز تھے اور یہ کنفیوژن آگے تک چلتی ہے جب تک کہ یسوع جو ہے وہ خود شاگردوں کو پر اپنا آپ ریویل نہیں کر دیتا. 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیتسیدا نام ایک شہر کو چلا گیا. سو خدا مجھے اور آپ کو اس آج کی اسٹڈی کے وسیلے سے بڑی برکت دے. ہماری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی ہم اس میں 10ویں آیت سے لے کر جو ہے 11ویں آیت کو دیکھیں گے.